दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम सामीन कराम। आज की इस वीडियो में जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जादूगरों का मुकाबला, इसका बयान होगा। लेकिन इब्तदा में मैं यूं बताना चाहता हूं कि देखें, जिस तरह हमारे उन्वान भी है, जो बुनियाद है वो है दर्स इस्लाम, और तमाम वीडियो में इस्लाम की तालीमात का जिक्र किया जाता है। दीन और शरीयत। दीन एक ऐसा है कि जो बुनियाद है, अगर मैं इसका यूं भी मफहूम बयान करूं कि ज़मीन का वो एक टुकड़ा, एक हिस्सा जिस पर महल बनाया जाता है, अब ज़मीन के अंदर वो तब्दीली नहीं आती, और जो महल है उसके साथ जो है तब्दीली आती है माहौल के साथ, जो बनाने वाला होता है। यानी आप ये समझें कि दीन जो ज़मीन का एक तशबीह, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि ज़मीन है, जिस ज़मीन पर बुनियाद रखी जाए, कोई महल तामीर किया जाता है। शरीयत वो महल है और दीन वो बुनियाद है, ज़मीन है। दीन में कभी तब्दीली नहीं हुई, आदम से लेकर जनाब रिसालत इमाम तक कोई तब्दीली नहीं आई और न कभी आएगी। हाँ, शरीयत जो है वो खालिक कायनात, जैसा कि पहला साहिब शरीयत नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि हज़रत आदम नस्ल इंसानियत के बाप है, अबुल बशर है। आबादी बहुत कम थी, इब्तदा थी, और जाते जाते जनाब नूह तक बहुत ज़्यादा आबादी हो गई। इसलिए उनकी मुआशरती ज़िंदगी के लिए कवानीन का होना ज़रूरी था। अब खालिक कायनात ने उन पर सहीफ़े नाजिल फरमाए, जो कवानीन थे, वो शरीयत थी। पहले भी मैं जिस तरह जिक्र कर रहा हूँ कि दीन जो है वो बुनियाद है, दीन के अंदर कभी तब्दीली नहीं आती। और शरीयत जिस तरह उस वक्त का माहौल होता है, खालिक कायनात जब चाहता है, यानी एक वक्त है कि जब हज़रत मूसा का दौर था तो जादूगरों का दौर था। अब वहाँ जनाब मूसा को वो मौजज़ात अता किए गए जो जादू को तोड़ देते हैं। इसी तरह हज़रत ईसा के दौर में वो मौजज़ात अता किए जो उस वक्त, क्योंकि हिकमत का दौर था, दानाई, इल्म, सब चीज़ें अरूज पर थीं, तो खालिक ने उन्हें वो मौजज़ात अता किए कि मुर्दों को जिंदा कर देते थे। तो लिहाजा वक्त के साथ यकीनन हमारे दौर में, यानी सैयदुल अंबिया जब तशरीफ़ लाए, जिसकी हम उम्मत हैं, तो सैयदुल अंबिया के दुनिया के जितने भी पहले अंबिया गुजर चुके हैं, उनके तमाम मौजज़ात और हमारे सैयदुल अंबिया के मौजज़ात फिर भी ज़्यादा है कि कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लिहाजा
یہ دین اسلام وہ دین ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور ہاں اس دین کو پروان چڑھانے کے لیے انبیاء کی قربانیاں ہیں۔ جیسا میں نے پہلے اس میں ذکر کیا ہے کہ دیکھیں فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ نبی تھے، اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا تھا کہ اس وقت انہیں چیلنج تھا جادوگروں کا۔ جیسا کہ حکم ہوا، خالق نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جا، آج تو فرعون کے دربار میں جا کر انہیں دعوت توحید دے، انہیں پیغام دے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں، میں مرسل ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے، میں تجھے دعوت اسلام دیتا ہوں، دعوت توحید دیتا ہوں کہ میرے خدا کو یکتا مان لے اور مجھے اس کا نمائندہ مان لے۔ جاؤ۔ ادھر فرعون کی کیا پوزیشن تھی؟ جناب موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون، یہ دونوں بھائی چلے دربار کی طرف۔ ذرا دربار کا حلیہ بھی دیکھیے کہ وہاں کیسا حال تھا۔ فرعون نے موسیٰ کے خوف سے کس طرح محل تعمیر کرائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ وہاں 7 شہر اس نے الگ تعمیر کرائے، اور 7 قلعے ان کے اندر تھے۔ ہر شہر ہر قلعے کے درمیان ایک بڑا جنگل تھا، فاصلہ تھا، اور ہر قلعے میں اس نے جنگلی درندے یعنی شیر وہاں باندھ رکھے تھے کہ کہیں موسیٰ نہ آ جائے۔ اتنا موسیٰ کا خوف تھا۔ پس جناب موسیٰ ادھر سے چلے اور اس پہلے شہر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے اس کو عصا مارا، وہ کھل گیا، اندر داخل ہوئے۔ جیسے دروازے پر پہنچتے وہ دروازہ کھل جاتا، آخری وہ قلعہ اور وہ دروازہ۔ ہاں، اسی اثنا میں جب شہر میں داخل ہوتے تھے تو وہ شیر جو اس نے پار رکھے تھے، باندھ رکھے تھے کہ کوئی بھی اجنبی شخص آئے اسے چیر پھاڑ دے، وہ بھی جیسی حضرت موسیٰ دروازے کے اندر داخل ہوتے تھے شیروں کی نگاہ پڑتی تھی، ادھر جناب موسیٰ جو رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور بڑے ہیبت کا مقام رکھتے تھے، عظمت کا مقام رکھتے تھے، نگاہ نبوت کے سامنے وہ درندے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ پس انہوں نے جیسے نبی کو دیکھا، ان کی ہیبت و عظمت کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے۔ آپ آخری قلعے کے دروازے پر پہنچے، وہاں دربان تھا۔ اس سے کہا بھائی میں یہاں آیا ہوں، فرعون سے جا کر کہو کہ میں آپ کی مجلس میں آنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ جاؤ فرعون کے اس منبر پر وہاں جا کر کہو کہ موسیٰ آئے ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ جناب موسیٰ جو تھے تیسری مرتبہ کہنے کے بعد کیونکہ غصے میں آ گئے، انہوں نے ایک عصا مارا، وہ دروازہ کھل گیا۔ جیسے دروازہ کھلا، وہ منبر جو اس قلعے میں موجود تھا، جو اتنی درباری تھے، اس کے ماننے والے تھے، کیونکہ وہ خدا ہی دعویٰ کرتا تھا، اس کا منبر زمین سے 80 ہاتھ بلند تھا زمین سے، اور وہاں بیٹھا تھا۔ جیسے موسیٰ کو دیکھا، بلایا، کہنے لگے آگے ہو۔ ہاں، دیکھیں کہ منقول یہ بھی ہے کہ جب حضرت حق اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعون کے قصر کے دروازے پر پہنچے، اجازت طلب کی، اجازت نہ ملی، جس طرح پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو پھر اس نے جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا،
اور دربار میں چلے گئے۔ اب جیسے فرعون کے سامنے گئے اور کہا میں خدا کا رسول ہوں، اس نے مجھ کو تیری طرف بھیجا ہے، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے، میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس نے کہا کیا میں نے تمہاری تربیت نہیں کی؟ جب تم بچے تھے تم نے وہ کام کیا جو کیا، یعنی اس مرد کو مار ڈالا اور کافروں میں ہو گئے، یعنی میری نعمتوں کو بھول گئے؟ موسیٰ نے کہا ہاں میں نے کیا، میں راستہ بھول گیا تھا، پھر میں نے تم لوگوں سے گریز کی چونکہ مجھے خوف تھا، پھر میرے پروردگار نے مجھے علم و حکمت عطا کی اور اپنا پیغمبر بتایا، اور نعمت جس کہا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے میری تربیت کی، وہ اس سبب سے تھی کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا لیا تھا، ان کے فرزندوں کو ہلاک کرتا تھا، لہذا وہ تیری نعمت اس بلا کے سبب سے تھی جس کا باعث تو خود تھا۔ فرعون نے پوچھا پروردگار عالم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا مطلب خدا کی کیفیت معلوم کرنا تھا، چونکہ وہ آثار سے پہچانتا تھا کہ اس کی حقیقت کی کوئی سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے اس کے بارے میں کیوں کر اور کیسے کا سوال غلط ہے۔ لہذا موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں سب کا پالنے والا ہے، اگر تم کو یقین آئے۔ فرعون نے تعجب کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا کیا نہیں سنتے ہو کہ موسیٰ نے کیا کہا ہے؟ اگر میرے سوا کسی اور خدا کے قائل ہوگے تو میں تم کو زندان میں بھیج دوں گا۔ موسیٰ نے کہا اگر ظاہری معجزہ لاؤں تو پھر بھی یقین نہیں کرو گے؟ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو لاؤ۔ موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر رکھ دیا اور وہ ایک اژدہا بن گیا۔ یہ دیکھ کر جو لوگ فرعون کے پاس بیٹھے تھے سب کے سب بھاگ گئے۔ فرعون کے خوف سے ضبط نہ کر سکا اور چلا اٹھا کہ اے موسیٰ تم کو قسم دیتا ہوں اس دودھ کے حق کی جو تم نے ہمارے پاس رہ کر پیا اور میں نے وہ انتظام کیا تھا، میں نے وہ پلانے والی کو بلایا تھا، یعنی حقیقت میں وہ جناب موسیٰ کی والدہ تھی، اس کو ہم سے اس تکلیف کو ہم سے دور کر دو، یعنی سانپ کو روک دو۔ تو حضرت موسیٰ نے عصا کو اٹھا لیا اور اپنا ہاتھ فرعون کے گریباں سے نکالا، جس کی نہیں یعنی اپنے ہاتھ کو اپنے ہی گریباں، اپنے ہی آستین یا اپنے گریباں سے نکالا، جس کے نور کی روشنی سے آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ جب فرعون حیرت و وحشت سے ہوش میں آیا، ارادہ کیا کہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ حامان نے اس سے کہا مدتوں تو نے خدا کی عبادت کروائی، یعنی خود خدائی کا دعویٰ کیا، اب تو بھول رہا ہے ایک آدمی کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کی سامنے سر جھکاتا ہوں، اس کو نبی مانتا ہوں، خدا کو خدا مانتا ہوں، اپنے آپ کو اس کا بندہ مانتا ہوں۔ کیا یہ بات حامان جو تھا اور دوسرے وزراء جو تھے انہوں نے تو اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دی اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، حالانکہ فرعون اس کے قریب پہنچ چکا تھا، فیصلہ کر چکا تھا کہ جناب موسیٰ نے جو معجزہ دکھایا۔ تو فرعون نے کیا کرنا چاہیے؟ ان سب نے کہا مل کر ایسا کرنا چاہیے کہ آپ اس سے کہیں کہ اگر آپ سچے ہیں ہم ایک دن معین کر لیتے ہیں، وہ دن مقابلے کا ہوگا، ہم بھی اپنے جادوگروں کو لائیں گے، یہ تو جادو کرتا ہے اور یہ ان کا مقابلہ کرے گا، پھر فیصلہ ہوگا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوئے فرعون، کہا اے موسیٰ اگر تو سچا ہے تو ہم ایک دن معین کر لیتے ہیں، ہم بھی اپنے جادوگر لائیں گے اور تو بھی ان کا مقابلہ کرے گا، جو جیت جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، لہذا فیصلہ اسی بات پر رکھتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جب چاہیں
اب انہوں نے ایک عید کا دن معین کیا ہوا تھا، عید کا دن فرعون نے معین کیا ہوا تھا، اسی دن کہا کہ ایک ہفتے کے بعد وہ عید کا دن آ رہا ہے، عید کے دن تمہارا اور ہمارے جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ جناب موسیٰ اور ان کے بھائی جو تھے وہ قائل ہو گئے، بس ایسے ہوا۔ غور کرنے کی بات ہے، اب ماننے کے قریب تھا تو شیطان نے اسے کہا کہ نہیں تو اب تو بالکل جہنم کے قریب پہنچ چکا ہے۔ فرعون سے کہا اب کیوں پھر موسیٰ کو مانتا ہے؟ یہی چیزیں ہیں، لوگ فکر نہیں کرتے۔ اب ایسے ہی دن جو معین ہوا تو فرعون کے جو لوگ تھے وہ اپنے کئی ہزار لوگوں کو لے آئے فرعون کے پاس، پھر ان میں سے 2000 جادوگروں کا انتخاب ہوا۔ اس کے بعد ان میں سے 72 جادوگروں کا انتخاب ہوا۔ جیسے یہ انتخاب ہوا تو وہ عید کا دن بھی آ گیا۔ یہ فرعون کے جو پیروکار تھے، جو اسے خدا مانتے تھے، انہوں نے تو اس میدان کو سجا لیا، بڑی تیاریاں کی، ایک محل قریب تھا۔ فرعون اور اس کے جو ماننے والے تھے وہ اس محل میں بیٹھے، اس کے وزیر حامان بھی اس کے ساتھ تھے کہ دیکھیں کہ ہمارے جادوگر، انہیں یقین تھا جیت جائیں گے۔ تو میدان میں آ گئے جناب موسیٰ اور ہارون، ادھر دو، ادھر پورا لشکر ہے، فرعون کی سلطنت ہے، اپنے آپ کو خدا مانتا ہے۔ اب ہاں جناب موسیٰ نے کہا فرعون کے جادوگروں سے، ہاں بھائی آپ نہ جادو دکھاؤ۔ تو انہوں نے اپنی رسیوں کو، لکڑیوں کو زمین پر پھینکا، جادو کیا، وہ سانپ بن گئے، چلنے لگے۔ جناب موسیٰ تھوڑا سا فکر کرنے لگے تو اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عصا کو زمین پر ڈالو۔ تو جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا تو ان تمام سانپوں کو کھا گیا۔ جیسے ہی ان جادوگروں نے دیکھا جو فرعون کی طرف سے تھے تو سب سجدے میں گر گئے اور جناب موسیٰ کے سامنے کہنے لگے ہم آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ کے خدا پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کیا وہ جادو تھا، جو تو نے دکھایا یہ معجزہ تھا۔ یہ کیونکہ اس لیے معجزہ تھا کہ جادو اور جو ہے اگر کیا جائے تو وہ لکڑیاں اور رسیاں باقی رہتی ہیں، لیکن جو آپ کا اژدہا تھا وہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ نہ وہ لکڑیاں باقی رہیں اور نہ وہ رسیاں باقی رہیں۔ لہذا خداوند تعالی ہمیشہ اپنے جو بندے بھیجتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کو اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے ان کی مدد و معاونت بھی کرتا ہے، اور دین اسلام کے لیے انبیاء نے، علماء نے، صالحین نے، جو تبلیغ کرنے والے تھے، ان سب نے جو ہے بہت تکلیفیں برداشت کی، یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ بس یہی ہے التجا، اے خالق کائنات ہمیں پوری توفیق عطا فرما کہ ہم اس دین مبین پر عمل کریں، آمین۔